अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, पीटीआई के मज़ीद 43 अरकान के इस्तीफ़े आज मंजूर कर लिए गए हैं और अब सिर्फ 20 मुनहरिफ अरकान जो हैं वो पीटीआई के असम्बली में रह गए हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली से सफाया कर दिया गया है। अब ज़ाहिर फवाद चौधरी साहब ने आज इस पर बात की। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को हमने ख़त लिखा है कि इस्तीफ़े जो हैं वो डी नोटिफाई ना किए जाएं। साथ में ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये तनकीद की जा रही है इलेक्शन कमीशन पर, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनका मकसद ही यही है कि राजा रियाज को जो है वो बचाया जाए। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मनपसंद निगरान सेटअप लाकर मनपसंद नताइज जो हैं वो हासिल किए जाएं। फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया टॉक इस हवाले से क्या बात की, सुनिएगा जरा। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत। इदारों का जवाल जो हमने इस हुकूमत के दौरान देखा है, पाकिस्तान ने इससे पहले नहीं देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमजोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। अब इस्तीफों की मंजूरी के हवाले से ज़राए जो कौमी असम्बली हैं उनका ये कहना है कि इस्तीफ़े 22 जनवरी को ही हमने मंजूर कर लिए थे और 43 अरकान को डी नोटिफाई करने के हवाले से जो मरासला था वो भी हमने 22 जनवरी को ही भिजवा दिया था इलेक्शन कमीशन को, जबकि दरख्वास्तें वापसी की जो दरख्वास्तें वो हमारे पास 23 जनवरी को मौसूल हुई, इसलिए ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर हो गई है। इस हवाले से ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि पिछले 9 माह से हम देख रहे हैं कि इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए शोर मचाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अचानक आज कौमी असम्बली में जाने का फैसला कर लिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा यू टर्न है। इसका कितना सियासी नुकसान हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसके साथ साथ हुकूमत जो 9 माह से इस्तीफे मंजूर ना करने के हवाले से मुख्तलिफ जवाब दे रही थी, उसने 3 दिन के अंदर अंदर तमाम के तमाम इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लिए हैं। इस पर जरा आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पिछले 9 माह से हम देख रहे हैं मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। खासकर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो वज़ीर आला की तब्दीली, अदालती लड़ाइयों के बाद सूबाई असम्बलियाँ तो तहलील हो गई हैं, लेकिन निगरान सीएम के हवाले से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो निगरान सीएम हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उनके तकर्रुर के खिलाफ अदालत जाने और सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया गया। आज हमने देखा कि लाहौर में इलेक्शन कमीशन के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मुजाहरे किए और मोहसिन नकवी साहब को हटाने के हवाले से मुतालबा किया गया। अब गुज़िश्ता रोज़ भी मोहसिन नकवी की तकर्री के हवाले से इमरान खान साहब के भी बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि वही लोग उन्हें लेकर आए हैं जो कि मुझे सियासत से माइनस करना चाहती हैं। और फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि निगरान वज़ीर आला तो एक चेहरा है, पीछे कोई और है, तो ये मामला जो है वो किधर जाएगा। अदालत जाने की बात की जा रही है कि अदालत से इन्हें कोई इस मामले पर रिलीफ मिलेगा। तमाम तर कानूनी जो पेचीदगियां हैं, कानूनी मामलात हैं, उनको ज़रा आज प्रोग्राम में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शोएब शाहीन साहब। आप लीगल एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। शोएब शाहीन साहब, ये सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं, पीटीआई के मजीद 43 अरकान के जो इस्तीफे हैं वो आज मंजूर कर लिए गए हैं। पिछले 9 माह से यही सिलसिला चल रहा था, पीटीआई कह रही थी कि मंजूर करें, गवर्नमेंट मंजूर नहीं कर रही थी। तो अब सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अदालत जाने के लिए कोई जवाज़ बचता है? अदालत से उन्हें इस मामले पर कोई रिलीफ मिल सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, देखें, पहली बात तो ये है कि यही स्पीकर साहब थे जो ये कहते थे बरमला मीडिया में लिख के भी कि जनाब ये इस्तीफे काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल, ना ये हैंड रिटन है, ना ये इंडिविजुअल बेसिस पे हैं, ना ये वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। पहला काम उन्होंने किया वो 10 इस्तीफे कबूल कर लिए। उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद ही उस पर इलेक्शन लड़ लिया और जीत गए, फिर ये रुक गए। उसके बाद जो बाद में फिर इनका डेलीगेशन भी मिला और इन्होंने राइटिंग में भी कहा जी इस्तीफे कबूल करने का जी नहीं हो सकता। ये मीडिया में भी कहा, राइटिंग में भी कहा, पब्लिक में भी कहा, और पूरा पीटीएम ये कहता रहा 10 महीने से कि जनाब आएँ, अपना रोल अदा करें और पार्लियामेंट में वापस आएँ। जब उन्होंने फैसला किया कि हम पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं, सबसे पहले उनके इस्तीफे वही इस्तीफे विदाउट वेरिफिकेशन सब कुछ किए बगैर पहले 35 कबूल किए, फिर 35 कबूल किए। हाँ। अब इनको जब पता चल गया ये वाले जो 47 थे, एक्चुअली 47 या 48, उसमें से 4-5 के उन्होंने नहीं कबूल किए जिस भी रीज़न पे,
45 کے غالباً 2 کے قبول اس لیے نہیں ہے کہ وہ ملک سے ٹوٹل 47-48 تھے نواز جی. اب ہوا یہ کہ یہ 20 تاریخ کو میرے نالج میں میرے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا ہے, یہ 20 تاریخ کو آتے ہیں اسمبلی میں, اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ملتی. بالکل. پھر یہ اس کے بعد پھر یہ کل دوبارہ جاتے ہیں اسمبلی میں, تو کہتے ہیں جی اسمبلی سیکریٹریٹ 3 دن کے لیے بند ہے, گھر کے لیے اویلیبل ہے. یہ 23 تاریخ کو چلے جاتے ہیں اسپیکر صاحب کے گھر. بالکل. وہاں نہ وہ خود ملتے ہیں, نہ ان کا کوئی آفیشل ملنے سے بھی انکار کر دیتا ہے. وہاں سے وہ نکلتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. بالکل. الیکشن کمیشن, چیئرمین الیکشن کمیشن نے خود ریسیو کی ہے ان کی اپلیکیشن, ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں دے دیں. اس وقت تک ان کے پاس کوئی کورسپونڈنس نہیں تھی, نہ ہی ان تک کوئی چیز پہنچی تھی, نہ ہی ان کا کوئی استعفے کا یا ایکسیپٹنس کا یا کوئی بھی چیز پہنچی تھی. انہوں نے ان کو بتایا اگر یہ فراڈ کریں تو آپ کے نالج میں ہم لا رہے ہیں اور آپ نے اس کو, ہماری اس میں کانسیپٹ نہیں ہے, ہم اس میں آ گئے ہیں. پھر وہ آج دوبارہ انہوں نے ساری یہ تحرک کیا. کوشچن یہ ہے کہ آج 3 بجے تک میرے پاس سارے ڈاکومنٹس آئے تھے, میرے نالج میں بھی ہے, 3 بجے تک کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا. اس وقت تک ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ دیور ٹریٹڈ ایز MNAs, کیونکہ جو ہی یہ وہاں سے استعفے قبول ہوتے ہیں وہ ویب سائٹ سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 22 جنوری کو ہم نے منظور کر لیے تھے اور 23 کو درخواست آئی, جو کہ غیر 22 جنوری کو اگر قبول کیے تھے تو 22 کو ہی آپ بھیج دیتے. 22 تو چھٹی تھی, پہلی بات. دوسری بات ہے 22 کو ہی پھر آپ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتے. 22 کو کون سا فنکشن ہو رہا تھا, آپ نے خود 3 دن سے تو سیکریٹریٹ بند کیا ہوا ہے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے 20 تاریخ کو وہ آ رہے ہیں, 20 کو آ رہے ہیں وہ, آپ نے اسمبلی کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے. ان کے فوٹیج موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. وہ 20 کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم واپس لے رہے ہیں. انہوں نے ای میل کیا, انہوں نے اسپیکر صاحب کے پرسنل موبائل نمبر پہ واٹس ایپ کیا, وچ واز ریسیوڈ. یہ 20 تاریخ کی بات ہے, یہ 22 کی بات نہیں ہے. 22 یا 23 کا تو کل کا واقعہ ہے نا. اس 23 سے پہلے انہوں نے ای میل کیا 20 کو, انہوں نے اسپیکر صاحب کے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ جناب آپ ہمیں آنے کی اجازت نہیں دے رہے, بٹ وی ہیو withdrawn our resignation, it is not to be accepted. ٹھیک ہے, تو بات ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن نے ویسے ابھی ڈی نوٹیفائی کیا ابھی نہیں کیا, اسی وجہ سے نہیں کیا کہ یہ کل وہ مل کے آئے ہیں, ان کو ان رائٹنگ وہ دے کر آئے ہیں, ریسیونگ لے کر آئے ہیں تمام الیکشن کمیشن کے ممبر اور چیئرمین الیکشن کمیشن. اور الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں انہوں نے خود اس کو ریسیو کیا ہے ان کی اپلیکیشن کو. تو یہ ریورس ہو سکتے ہیں اسپیکر کے, میرا خیال ہے جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اور اس کی مثال یہ موجود ہے, فیصل نیازی نے جب MPA کا ریزائن کیا, اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کو بلایا گیا, ان کو پوچھا گیا کہ بتائیں آپ نے یہ ریزائن کیا ہے یا نہیں کیا, اس کے بعد جا کر کے اس کو ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا لیگل کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, اس لیے وہ اس طرح نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کی رائے ہے کہ کس طرح ان کا کنڈکٹ ہے, وہ پھر ہم ٹھیک ہے, وہ تو تنقید ان کی جاری رہتی ہے. اچھا احتشام صاحب, یہ تو لیگل اوپینین ہو گیا. اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی غلطی تھی پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلیوں سے ریزائن کرنا اور پچھلے 9 ماہ سے یہ کہنا کہ آپ استعفے منظور کریں, کیوں نہیں کرتے, بلکہ یہ موقف بھی تھا کہ قاسم سوری صاحب اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ تو منظور کر کے گئے ہوتے استعفے, اب واپس آنا اور پھر ایک دم سے راجہ پرویز اشرف صاحب کا انہیں اسمبلی سے صفایا کر دینا, یہ ایک بڑی سیاسی غلطی تھی PTI کی. سونیا, غلطی تو میرا خیال ہے چھوٹا لفظ ہے, اس کے بعد ایک بلنڈر لفظ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک فرینچ فوپا, سیاسی خودکشی بھی کہتے ہیں, انڈو نہیں ہو سکتی, وہ غلطیاں اس کو فوپا کہتے ہیں. دیکھیں سوال یہ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ شعیب صاحب لیگل پوائنٹ آپ نے بتا دیے, لیکن اگر کوئی کہے کہ سیاست میں اخلاقیات ہوتی ہیں, کل پرائم منسٹر صاحب, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی موریلٹی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, جمہوریت کے تقاضے ہوتے ہیں. جمہوریت کے تقاضے نہ ان کے دور میں پورے ہوئے نہ ان کے دور میں ہوئے. اب اصل بات یہ سنیے کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, ان کے باقی لوگ پولیٹیکلی بہت زیادہ اسمارٹ ثابت ہوئے. وہ ان کو گھیر گھار کے لے گئے, معذرت کے ساتھ عمران کے بلف کو انہوں نے کال کر دیا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ استعفے میں دوں گا, یہ نہیں قبول کریں گے, اور پھر انہوں نے اتنی دیر کی کہ ڈریگ کیا اس معاملے کو. پھر جب حالات ان کے سیاسی طور پہ ہاتھ سے نکلتے چلے گئے, ٹھیک ہے پبلک اوپینین شاید آج بھی شعیب صاحب ان کے حق میں ہو, الیکشن آج بھی جیتنے کی پوزیشن میں, لیکن کہتے ہیں سیاست بڑا بے رحم پروفیشن ہے, سینے میں دل نہیں ہوتا. وہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ سیاست انسان تو تبھی موت ایک دفعہ مرتا ہے, سیاستدان روزانہ مرتا ہے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے, کبھی کسی اور کی وجہ سے.
اب دیکھیں جو گیم پلان بنایا گیا ہے, جو اپیرنٹلی چیزیں لگ رہی ہیں, سونیا اس کو تھوڑا سا اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ جی دباؤ ڈال کے, اب یہ بار بار ایک بات آتی ہے جی 75 سے 70% اسمبلیوں سے استعفے کے بعد کیا کوئی جواز رہ جاتا ہے کہ صرف الیکشن 2 صوبوں میں ہوگا. ابھی دیکھیں پہلی دفعہ یہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں, کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بات کی بات ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن کرائیں گے. کے پی میں شاید وہ جیت دیں, پنجاب میں آپ کو نہیں جیتنے دیں گے. جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں, جو کانوں میں باتیں پڑتی ہیں, اور جس انداز سے کنٹینیوشن بہت سے حوالوں سے کہا جاتا ہے, پریویس رجیم کی بھی چل رہی ہے, اداروں کے حوالے سے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جی جس طریقے سے ڈسپریشن اور فرسٹریشن سے استعفے دیے گئے اور پھر ایکسیپٹ انتظار کیا گیا کہ نہیں ہوں گے. دیکھیں اب اگر آپ یہ آج کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کہ اتنی سخت باتیں کی ہیں, کل عمران خان صاحب نے بھی الیکشن نام نہیں لیا, کہا یہ بددیانت اور بے شرم الیکشن کمیشن ہے. آج جس انداز سے فواد چوہی صاحب نے باتیں کی, یہ سنیے اپنا غصہ تو آپ نکال سکتے ہیں, لیکن ایک لیگل کام جو انہوں نے کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا. طریقہ یہ تھا کہ جی 2 لیڈر آف دی اپوزیشن اور چیف منسٹر لیڈر آف دی ہاؤس وہ فیصلہ کرتے کیا کیئر ٹیکر کون سا بنے گا, نہیں بنا. پھر 3 ممبروں کی کمیٹی بنتی ہے, سب کو پتہ ہے پارلیمانی کمیٹی, وہاں نہیں فیصلہ ہوا. الٹیمیٹلی جو نام آپ 4 دیں گے 3 دیں گے جو دونوں طرف سے آئیں گے, یہ پروروگیٹو ہے, ثواب دے دی اختیارات ہیں چیف الیکشن کمشنر کے, کس کو بھی بنا دیں. اگلا سوال کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیا یہ معاملہ انڈو ہو سکتا ہے؟ بہت سے حوالوں سے کلیریفیکیشن آنا شروع ہو گیا ہے, شاید شعیب صاحب زیادہ سمجھتے ہوں اس حوالے سے, لیکن جو اب تک کی باتیں سامنے آئی ہیں زیادہ تر لوگوں نے ایگری کیا ہے کہ وہ ہار اسٹیل مل سے شیخ افضل صاحب سے انہوں نے قرضہ لیا تھا 43 کروڑ پہ, 83 لاکھ کا یا 43 کروڑ کا, 43 کروڑ کا. وہ انہوں نے بعد میں جب دیکھا کہ ان کا نیب میں کیس چلا گیا تو انہوں نے وقت سے پہلے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ خود والنٹریلی ان کو دے دیا تھا. پلی بارگین اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جب جرم ثابت ہو جائے اس کے بعد یہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ سیاسی طور پہ مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے دیر کیا, اس کا نقصان ہوا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جو آج سے سونیا احتجاج لاہور میں شروع ہوا, کیا یہ ساری چیزوں کو انڈو کر سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ کے پروگرام کو ریورس کر سکتا ہے؟ لوگوں نے تو بہت باتیں شروع کر دی, مجھے نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے کہ جی یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنے گا اور پھر یہ لمبا چلے گا, پھر کہا جائے گا ایک دفعہ پھر احتساب کی باتیں ہو رہی. سونیا اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ بات ذہن میں رکھیں کہ آج صورتحال کیا ہے کہ 75% آپ کی انڈسٹری کراچی, فیصل آباد, لاہور اور سیالکوٹ سب کی بند ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ $4 بلین کے ریزرو رہ گئے ہیں, فوری طور پہ $500 ملین واپس کرنا پڑ رہا ہے چینی کمرشل بینک کو, ٹھیک ہے نا. اور ہمارا سیاسی سرکس جو لگا ہوا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جا رہے ہیں. انہوں نے کئی لوگوں نے تو باہر کی دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ چھوڑیں پاکستان کو, ان کے حال پہ چھوڑ دیں, یہ نہیں ٹھیک ہوگا. کچھ لوگ تو ذاتی طور پہ چاہتے ہیں, ہمارے دشمن تو چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے. کچھ لوگ جو تنگ آ گئے کہ یار ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے تو باہر سے نہیں حل کرنے. یہ سیاسی لڑائی لڑتی رہے گی. فوری طور پہ تو یہ ہوگا عدالت میں پھر جائے گا معاملہ. عدالت کتنا ریلیف دیتی ہے کتنا نہیں دیتی ہے, لیکن اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ میرا خیال ہے وہ جو گیم پلان پی ٹی آئی نے بنایا تھا اس کو ریورس کر دیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے. اب شعیب شاہین صاحب, یہ جو بھی ہوا محسن نقوی صاحب کی تو کر رہی, ظاہر اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 224A بڑا کلیئر ہے. جو بھی ہوا کہا یہ جا رہا ہے قانون کے مطابق آئینی طور پر ایک معاملہ ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف اسے چیلنج کرنے کی بات کرتی ہے, تو سر یہ عدالت کے پاس کتنا اسپیس ہے اس سارے معاملے کو ایویلویٹ کرنے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے کوئی ان کو ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں سونیا, جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہوتے ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل ہوتے ہیں ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس پہ عام طور پر عدلیہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کرتی اور نہ ہی کر سکتی ہے. انٹن اینڈ انلیس کہ یہ طے ہو جائے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے یا آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے یا جو ڈسکریشن کا ایکسرسائز ہے جس کے حق میں یا میلافائڈی ہے یا جس کے حق میں استعمال ہوا ہے وہ انکوالیفائڈ ہے یا ان ایلیجیبل ہے. اگر تو وہ پبلک آفس ہولڈر رہنے کے قابل نہیں ہے, فرض کرو, جو کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر کسی نے وی آر بھی کیا ہے یعنی والنٹری ریٹرن کے بھی پیسے دیے ہیں اس کرپشن کے پیسوں سے, تو بھی اس کو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ 2010 کی یہ پلی بارگین ہے یا وی آر ہے, جس کو وی آر تبدیل ہوا اس میں, اس کے بعد ابھی نیب لا بدلی ہوا نا, تو اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا. تو لیکن اس سینیارو میں اگر آپ دیکھیں گے جیسے قاسم سوری والا فیصلہ ہے وہ سیٹیسفائیڈ ہوا, دوست محمد مزاری کا تھا وہ سیٹیسفائیڈ ہوا, حالانکہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ پارلیمان کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ سیٹیسفائیڈ نہیں ہو سکتی, چلے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر گلیئرنگ مسٹیکس ہوں گی
अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा एक्ट होगा तो उसमें फिर कोर्ट इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की जो कोर्ट की पावर है वो कभी खत्म नहीं होती। इसमें वैसे गैर आईनी क्या है? देखिए मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, अगर तो ये साबित करने में पीटीआई, देखें एक बात तो तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल एक पार्शल फैसला किया है, गैर जानिबदाराना फैसला नहीं किया। आइन के अंदर एक पावर होती है, उस पावर का इस्तेमाल ज़रूर किया। अगर आपके पास 4 बंदे हैं और उसमें से एक निस्बतन साफ़ सुथरा है, दूसरा उससे कम साफ़ सुथरा है, उससे कम साफ़ सुथरा है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आपने सिर्फ उसको पिक किया। और स्पेशली पिछले 1 हफ्ते से, इनको अनाउंसमेंट से पहले 1 हफ्ते से पूरे मीडिया ने कह दिया ये जो मोहसिन नकवी आ रहा है। हाँ। भाई मोहसिन नकवी आ रहा है तो फिर इसका मतलब है इसका कंसेंसस किसी और इमरान खान साहब स्टार्ट हो गई थी, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इमरान ने तो नहीं कंसेंसस दिया ना, इसका मतलब है या तो एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा, या इसका मतलब है PMLN और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये तयशुदा था कि हमने हर हाल में इसी को लेना है। तो एक बात तो तय है कि उनकी जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की है तो वो बहरहाल उस पैरामीटर पे नहीं है जिस पे होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है उसको सेटिसाइड करने के लिए। शोएब साहब 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि उसका मैं सवाल पूछ सकता हूँ, उसका जवाब शायद आप भी नहीं देंगे और मैं भी नहीं दे सकता। वो ये है कि पिछले दिनों आपने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई, सिर्फ एक चंद लाइन 2-3 लाइनें आएंगी जो मुलाकात हुई। अब वो क्या डिस्कस हुआ ये मैं नहीं पता, इसको इंटरप्रेट लोग हर बंदा अपने जहन से कर रहा है सियासी तौर पर जो करना चाह रहे हैं। अगला सवाल ये है कि क्या ये जो फैसला किया गया है, अब इखलाकियात की बात नहीं करेंगे, हम भले जो कुछ मर्जी कहें कि जी मोहसिन नकवी पे अनलेस के कोई साबित हो इल्ज़ाम, क्या ये आपके ख्याल में ये को मोरालिटी के सवाल के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी और को नाम लेना चाहिए था, या गलती आप समझते हैं कि नाम देने वालों की? देखिए पहली बात तो नाम देने वालों की है। हाँ। उनका गैर संजीदा तर्ज अमल था कि देखें उन्होंने 2 नाम दिए हैं, उन्हीं देखें इसमें पीटीआई ने निस्बतन बेहतर रोल अदा किया। नासिर सईद खोसा साहब का नाम दिया जो हमेशा फेवरेट रहे हैं PMLN के, उन्हीं के चीफ सेक्रेटरी रहे, उन्हीं के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन जिन 2 बंदों का नाम दिया दोनों डिस्प्यूटेड थे, दोनों के खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, आहत चीमा साहब थे या ये थे, दोनों के खिलाफ करप्शन चार्जेस थे। पहली गलती तो ये है कि जो नाम देने वालों का था। दूसरी गलती इलेक्शन कमीशन की है कि आज चीमा में कोई चीज साबित नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक 2 साल भुगतने के बाद वो जनाब बाहर आ गए। बात तो ये है कि अभी तक तो मामला अभी तक पेंडिंग है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा तफसील में इसलिए किसी के इल्ज़ाम हम तराशी नहीं कर सकते। हम एक डिस्प्यूटेड की बात तक रहते हैं जिसके ऊपर करप्शन के बेशुमार इल्ज़ामात थे और हैं। जब आप निगरान लेके आ रहे हो, आपके पास दोनों पार्टियों के पास बेशुमार लोग हैं, उसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं है, जानिबदार भी होना चाहिए, ऐसा लगे ना कि टिल्ड है पार्टी की तरफ। देखें आहत चीमा के ऊपर भी इल्ज़ाम किसके साथ रिलेटेड है? वो शहबाज शरीफ के साथ रिलेटेड है। अगर नकवी साहब का भी इल्ज़ाम था वो भी उन्हीं के साथ रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि अगर ऐसा कोई इल्ज़ाम है जिस इल्ज़ाम के साथ आप बंदे ला रहे हो, आपके पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में साफ़ सुथरे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, कोई भी 2 बंदे आपके पास पंजाब में नहीं थे 12 करोड़ की आबादी में से, आप किसी को ही नाम दे दो, वो बंदे जो पब्लिक में भी काबिल कबूल हों। और दूसरी इलेक्शन कमीशन के पास भी अगर ऐसा कोई सिस्टम करते कि बेशक ये सोचे बगैर कि ये पीटीआई की तरफ से आए हैं या PMLN की तरफ से आए हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ामात न होते, अगर उसको कर देते तो शायद ये झगड़ा और डिस्प्यूट भी क्रिएट ना होता। लेकिन शोएब साहब मुझे लगता है कि पंजाब की निस्बत यहाँ पे केस पीटीआई का थोड़ा तगड़ा हो सकता है, जहाँ पे 124 लोगों का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया और यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि अदालत में हम जाएंगे, जिसमें वो चैलेंज कर रहे हैं कि जी जिस तरीके से मुनारिफिन 20 लोग हैं जिनको राजा रियाज साहब लीड कर रहे हैं, और पहले भी आपने देखा कि उन्होंने 2 बड़े फैसले किए, जिसमें एक बड़ा फैसला था कि नायब का चेयरमैन कौन होगा उन्होंने लगा दिया। अब एक तो ये सबको पता चल रही है, खबर वाली बात नहीं रहेगी कि जितनी जल्दी से आपके इस्तीफ़े मंजूर पीटीआई के किए गए, उसका मसला ये था कि राजा रियाज और वो जो शहबाज शरीफ साहब ने मिल के नया केयर टेकर सेटअप का करना था वो उसको रोका जाए। आप लोगों ने सारी कोशिश की, यानी पीटीआई ने, वो उन्होंने स्कटल कर दी उसकी गेम। अब अगला सवाल ये है कि क्या पीटीआई जाके अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ ले सकती है कि जी ये मुनहरफ अरकान हैं जिनके बारे में हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन है, इनको लेके हुकूमत जो है ना अपना गेम प्लान लाना चाहती है अपनी मर्जी का केयर टेकर सेटअप पर अपने फेडरल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल ठीक केस है इनको जाना चाहिए। देखें पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बारहा कहा कि पीटीआई को अपना रोल अदा करना चाहिए पार्लियामान के अंदर। जैसे ये नैब वाला केस हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कई दफ़ा ऑब्जर्वेशन दी, चीफ जस्टिस साहब ने दी, और वो जो 10 इस्तीफे मंजूर किए थे उसके ऊपर लेकर गई हुई थी पटिशन पीटीआई।
تو اس کے اوپر بھی چیف جسٹس صاحب کا یہ آبزرویشن آئی ہوئی تھی. دوسری بات ایک یہ ہے کہ دیکھیں وہی استعفے ناقابل قبول تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے, بلکہ 15 دن پہلے, وہی استعفے قابل قبول ہو گئے وداؤٹ ویریفیکیشن. یہ تو کھلا تضاد آن دی پارٹ آف دی الیکشن کمیشن اسپیکر ہے. تو اسپیکر صاحب کا وہ جو ایکٹ جب انہوں نے میڈیا میں کہہ دیا انڈر دی ڈائریکٹیو آف دی پالیسی لائن بنا دی پی ٹی آئی نے, تو پھر پی ٹی آئی نے ایک میڈیا ٹاک کی اور کہا جی ہم واپس اسمبلی میں جا رہے ہیں. یہ آبجیکشن اسپیکر پہ زیادہ آئے گا یا آپ کے خیال میں چیف الیکشن کمیشنر پہ آئے گا؟ نہیں, اسپیکر پہ زیادہ پہلا اس پہ آئے گا. دوسرا اسپیکر پہ آئے گا کہ وہ پرنسپل جو آپ نے فیصل نیازی کے کیس میں اڈاپٹ کیا تھا وہ یہاں آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا, کیونکہ آپ کو اگر اس نے انلیگل کام کر دیا تو یہ جو الیکشن کمیشنر ہے یہ ڈاکخانہ نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل فورم ہے. انہوں نے بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں آج ساری انفارمیشن میڈیا کے ذریعے آتی ہے. میڈیا نے جب کہہ دیا کہ ہم اسمبلی میں واپس آ رہے ہیں, میڈیا کے ذریعے خان صاحب نے بھی کہہ دیا, پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا, ان کے ممبران نے بھی کہہ دیا, تو دیٹ از دی انفارمیشن کہ ٹھیک ہے جی آپ نے استعفے قبول نہیں کیا جب ہم چاہتے تھے, آپ نے کہہ دیا یہ ہو نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے ہم واپس آ رہے ہیں. جب وہ واپس آ کے اسمبلی کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں آپ نے 35 استعفوں کا ان کو تحفہ دے دیا, دوبارہ پہنچتے ہیں تو پھر 35 کا استعفیٰ دے دیا. سرپرائز آپ کو دیا نا وہ عطا طارق, ہاں مطلب پی ٹی آئی کو عطا طارق صاحب یہی کہتے ہیں کہ دیکھا پھر کیسا سرپرائز دیا. دیکھیں یہ تو جھوٹ ہے نا, آپ 9 مہینے کہتے رہے. دیکھیں کچھ چیزیں پبلک کو دکھانے کے لیے تو اچھی کر لیں, تو یہ پی ٹی آئی والے بھی تو 9 ماہ سے استعفوں کی منظوری کے لیے شور مچاتے رہے. آپ کی بات کرتی ہے پبلک کو دکھانے کے لیے, تو آج ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھیں, وہ بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے پی ڈی ایم کے, اور بڑا عمران کے خلاف ہے مجھے لگتا ہے. ایک لفظ انہوں نے لکھا ہے سونیا, میں لکھ کے لایا ہوں, انہوں نے کہا جی اکانومی سنکس انڈر دی پی ایم ایل این اسٹیگرنگ انکمپیٹنس, تباہ ہو رہی ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے, پی ایم ایل این کی وجہ سے. اور یہ جو ہے نا یہ سوچنے والی بات, یعنی ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی خود کریٹ کر رہے ہیں, اوپر سے ملک ڈوب رہا ہے, اور حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس غریب آدمی کے پاس کھانے اور حالت یہ ہے کہ آج سرمایہ کار بھی بھاگ رہا ہے اور باقی بھی بھاگ رہے ہیں. اور آج شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پاکستان کے لیے جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا, تو یہ جناب معاملات ہیں. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں اسی پوائنٹ پر, واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب پاکستان تحریک انصاف محسن نقوی صاحب کی تقرری کے حوالے سے نہ صرف احتجاج کر رہی ہے بلکہ الزامات بھی عائد کرنا شروع کر دیا. آج فواد چودھری صاحب نے بات کیوں نے کہا نگران وزیر اعلیٰ تو ایک چہرہ ہے, پیچھے کوئی اور ہے. کل عمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی کو لگانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے میری سیاست پر کانٹا لگا دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اشاروں کنائیوں میں تنقید کہیں اور طرف جاری ہے, اور بالفرض عدالت بھی انٹرٹین نہیں کرتی اس معاملے پر, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسی سسٹم کے ساتھ ہی جائیں گے پاکستان تحریک انصاف والے بھی آگے؟ سونیا دیکھیں, جب آپ اپنا کیس کوئی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہوتے ہیں. آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا روزانہ دباؤ بڑھاتے اس کیس کو آگے لے کے جاتے ہیں, اس بندے کے بارے میں, اس ایشو کے بارے میں. میرے لیے سچی بات ہے شعیب صاحب, بڑی حیرت کی بات ہے کہ رجیم چینج کا الزام امریکہ پہ انہوں نے لگایا تھا. آج 10 مہینے کے بعد رجیم چینج کا الزام سارا کا سارا لگتا ہے امریکہ سے زیادہ محسن نقوی پہ لگا دیا. وہ کہہ رہے ہیں کردار تھے نا یہ, دیکھیں نا یہ کبھی اس طرح پہلے باتیں نہیں ہوئی. سونیا آپ مجھے بتاؤ کبھی محسن نقوی کا نام کسی نے سنا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں ہے رجیم چینج میں کسی نے نام لیا. اور لوگوں کا نام آیا, باجوہ کا آیا, فلانا ہے, دھماکہ ہے, پی ڈی ایم کے لوگوں کا, اس کا کبھی نام نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, میں نہیں اس آدمی کو جانتا. سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنا کیس بنا رہے ہوتے ہیں, بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ باتیں پہلے کیوں نہیں یاد آتی؟ ابھی جس انداز سے ٹائراڈ آپ نے کھول دیا, ایک کے بعد دوسری سخت باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی قانونی آئینی پوائنٹ نکالیں, جا کے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں تو کریں. ادروائز جس طرح سونیا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اس طریقے سے آج تھوک کے حساب سے پورے پنجاب میں تبدیلیاں آئی ہیں. چیف سیکرٹری, اس کے بعد آئی جی, ایون جو وہ تھے سی پی او تھے, کیا نام ہے, ڈوگر صاحب, ان کو اٹھایا گیا, ان کو سیدھا اٹھا کے انہوں نے کہا جائیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں. ان کے وہ بھٹی صاحب جو تھے پرنسپل سیکرٹری, ان کو بھی اٹھا کے او ایس ڈی پتہ نہیں کہاں بنا دی پرویز الہی صاحب. سوال یہ نہیں ہے, سوال بڑا سمپل ہے سونیا کہ آپ سیاست نام جو ہے نا وہ اس بات کا کہ وقت پہ آپ فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ابھی کچھ باتیں کہا جاتا ہے پرویز الہی نے ان کو کہی تھی, دیر سے سنی انہوں نے, اس کا نقصان ہوا. اتنا ڈریگ کیا 9 مہینے, اتنا ڈریگ کیا. دیکھیں نا شعیب صاحب, اب انسانی سائیکی بھی ہے, آپ کے سپورٹر ہو سکتے ہیں, ووٹر ہو سکتے ہیں. جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ان کے لوگ
ان کی ٹریڈر کمیونٹی تاجر برادری ان کے ساتھ دیتی ہے، سڑکوں پہ نہیں آتی، ووٹ دینے چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کا وقت آئے تو پی ٹی آئی کا سپورٹر ورکر ووٹ دینے جائے، لیکن جس انداز میں 25 مئی کو نکلا تھا یا اس کے بعد تھوڑے تھوڑے، ابھی وہ بھی تھک گئے ہیں۔ اب جس طریقے سے اتنا معاملے کو لٹکا دیا آپ نے، لیکن اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے وقت پہ آپ کو ہیمر کرنا ہوتا ہے چیزوں کو، آپ نے ڈیلے کیا، آپ جا کے پھر آپ نے پنڈی کا جلسہ کیا، اس کے بعد آپ نے کہا فیصلے اگلا مرحلہ میں استعفے دوں گا، اسمبلیوں سے جائیں گے۔ بھئی اگر یہ آپ نے کام کرنا تھا، اپنے پتے اپنے ہاتھ میں رکھ کے کھیل کے اس طرح کرتے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہ رہتا، ان کے ہاتھ میں آپ نے بہت کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن باقی رہی جی شعیب صاحب 27 کلومیٹر کی فیڈرل گورنمنٹ بڑی پاورفل ہے ابھی بھی، بہت سے حوالوں سے ان کے پاس ابھی بھی بہت سارے پتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ اس سٹیج پہ جیسا آج جلسہ ہوا ہے لاہور میں، اتنا بڑا نہیں تھا جو اس کے خلاف ہوا ہے، محسن نقوی کے خلاف اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا ہے ٹائر آؤٹ ہوئے ہیں لوگ تھک رہے ہیں، لوگ اسی انتظار میں کہ الیکشن ہوگا تو ووٹ دینے چلے جائیں گے۔ اب سڑکوں پہ نکل کے آنا اور حکومت کو مجبور کرنا کہ یہ سیاسی فیصلے وہ ریورس کرے، محسن نقوی ہو یا، لیکن ایک چیز تو طے ہے نا کہ جو شعیب صاحب انہوں نے کہا تھا ارلی الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملی، چیف الیکشن کمشنر کو بدلنا تھا وہ نہیں بدلے، اس طرح اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کی وہ نہیں بدلی، نہیں ہوئی، آرمی چیف کی بات بھی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جی واٹ نیکسٹ، آگے کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے ایک طرف سونیا یہ سیاسی لڑائی جو ہے نا سرکس بن گئی ہے، چلے گی آگے، عدالتوں میں معاملات جائیں گے، پروسیس میں آپ کا میرا نقصان ہوگا، دنیا اور بھی ہنسے گی۔ بائی دی وے ایک انٹرویو دیا حسین حقانی نے، کرن تھاپر بہت زبردست قسم کا بندہ ہے اگرچہ وہ انڈین ہے، اس نے ایک بات بڑی مزدار کی، اس نے کہا یار آپ پاکستانی اپنے آپ پہ بہت ہنستے ہیں، ہم انڈین اپنے آپ پہ نہیں ہنستے، مطلب اپنا مذاق بنانے میں خوش ہوتے ہیں۔ سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے نا، ہم نے اپنی ساری قوم نے، آپ میں ہم نے ساری شاید اسی طرف لگا دی ہے کہ جی روزانہ اٹھ کے صبح ناشتہ نہیں کرنا، جو مخالفین ہیں ان کو جواب دینا ہے ٹویٹر۔ میں تو آئی ہیٹ اٹ، میں تو ہاتھ ہی نہیں لگاتا کہ میں نے کوئی بات کی اگلے دن میرے خلاف گالیاں شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کہا یار اب عمر کے اس حصے میں یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کارڈز کتنے رہ گئے ہیں کھیلنے کے لیے؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کو، جس طرح دیکھیں آپ، وہ تو کنٹینویشن کہہ رہے ہیں کہ عاصم صاحب کے آنے سے بھی وہ کہہ رہے ہیں تبدیلیاں ہوں، آئی ایس آئی میں تبدیلیاں نہیں ہوئی، وہاں کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ آپ کے کہنے پہ تو چیزیں تبدیل نہیں کریں گے۔ ہاں اب وہ جب کہہ رہے ہیں اے پولیٹیکل، تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، ہاں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، نہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے عمران خان صاحب ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ میری سپورٹ کریں، مجھے ڈیٹ لے کے دیں، الیکشن کو ماحول بنائیں، جیسے پہلے وہ کہا کرتے تھے یہ الیکشن کروانا، پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہیں پہ تو اختلاف ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بندے مجھے ون اوور کر کے دے کے جائیں، جو مخالفین ہیں وہ نہیں کیے گئے، ان کی حکومت ہٹ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پٹاری میں سیاسی طور پہ کیا رہ گیا؟ میرے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اب کوئی ان کی مرضی کی بات مانی جا سکتی ہے اس وقت، وہ چلے نہ چلے۔ ابھی وہ سیٹ اپ بنائیں گے، 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ پنجاب میں نہیں آنے دیتے۔ جو بھی ہو جائے، غلط کریں صحیح کریں، اور سپورٹ ان کو کہاں سے ملتی ہے نہیں ملتی مجھے نہیں پتا، لیکن جس طریقے سے تھوک کے صاف سے تبدیلیاں کر دی گئی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا اسکرپٹ پی ڈی ایم کے حق میں جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے شعیب شاہین صاحب، دوسرا کل عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ آئین کے مطابق اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو 90 روز کے اندر اندر الیکشن کرانا ضروری ہوتی ہیں اور 48 گھنٹوں کے اندر اندر ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی ہے۔ ابھی تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی، تو اس معاملے پر بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نگران سیٹ اپ لمبے عرصے کے لیے بھی چل سکتا ہے، تو آئین میں کوئی گنجائش ہے اس طرح کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اس حوالے سے کہ کیا 90 دن سے زیادہ جا سکتا ہے کہ یا نہیں جا سکتا، اس وقت کی سچویشن کے مطابق یہ 90 دن دونوں کے لیے ہے، پروونشل الیکشن کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے، یا دونوں کے لیے 60 دن کا تو نہیں ہے کہ فکر؟ وہ یہ ہے کہ جب اپنے ٹینیور کو ایکسپائر کر جائے، مثلا اسمبلی یہ اپنے ٹینیور پورا کر کے ایکسپائر کر جائے تو وہ 60 دن میں کرائیں گے۔ اگر وہ ٹینیور ایکسپائر نہیں کرتا تو پھر 90 دن کا ٹائم آ جائے گا۔ اس سے پہلے 1 دن پہلے بھی اگر آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تو پھر ود ان پیریڈ آف 90 ڈیز۔ اسی طرح اگر ضمنی الیکشن کرانے ہیں تو وہ 60 دن ہے، تو اس لیے ان دونوں کا ٹائم 90 دن کا جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے اس کو کوئی کسی صورت آپ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ ایک ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو، جنگ کی حالت ہو، انٹرنل آنے کے بعد ہو سکتا ہے، معاشی ایمرجنسی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ باتیں ایمرجنسی اگر ہے، کیٹاسٹرافک کوئی خطرہ ملک کو خطرہ آ گیا، جنگ چھڑ گئی ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ملک چلنے قابل نہیں ہے، انٹرنل ایسے کوئی پھوٹ پڑے فسادات لے کے چلے گئے، جو خدا نخواستہ جو حالات ہمارے پی ڈی ایم کے لوگ لے کے گئے ہیں، اپریل 2022 اٹھا لیں اور آج اٹھا لیں، اکانومی انہوں نے تباہ کر دی۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں ہیں، آپ پورے 9 مہینے کی میڈیا وار اٹھا لیں،
PTM کے لوگ 15 پریس کانفرنسز عمران خان صاحب کے خلاف کرتے تھے اور بسم اللہ بعد میں پڑھتے تھے. بھائی آپ کو دیکھیں, اپوزیشن کا کام ہے پالیٹکس کرنا, آپ کا کام ہے گورننس کرنا. گورننس تو آپ نے کی نہیں, آپ نے ہر روز اپنی سٹیٹمنٹ بدلی کی, اور سب سے بڑی زیادتی جو کی ہے وہ اسحاق ڈار نے آ کر دی ہے. LCs بند کر دی ہیں, اور ڈالر کا جو ڈفرنس ہے وہ 40-45 روپے کا. کوئی 3 ریٹ ہو گئے ہیں جی, ایک ہے اوپن مارکیٹ, ایک ہے انٹر بینک, ایک اوپن مارکیٹ اور ایک بلیک مارکیٹ. آج اوپن مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ آپ دیکھ لیں 50 کا, اور آج فوریکس ایکسچینج والے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر کو ابھی خبریں بھی چل رہی تھی ٹکر کے اس کو 255 روپے تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے. اب IMF بھی نہیں آ رہا, بہت سے حوالے سے ان کا خیال تھا آئے گا. ڈیووس کی بات کی گئی, انہوں نے پہلی دفعہ کنٹرڈکشن کی, نہیں کرتے ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جی وہ ملنے کے لیے انہوں نے کہا ہم آئیں گے. ان کی 4 بڑی شرائط ہیں, انہوں نے کہا کم وٹ میں ہم نہیں کریں گے, اور یہی شعیب صاحب ان کو چائنا بھی کہہ رہا ہے, سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے, UAE بھی کہہ رہا ہے. سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ جی وداؤٹ اسٹرنگ تو ہم آپ کوئی مدد نہیں دیں گے. ڈیووس میں اس نے کہا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ایک پہلا کام انہوں نے کر دیا, انٹرسٹ ریٹ آپ نے دیکھا بڑھا دیے 17% تک, اور آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 18% بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, یعنی 1% اور بڑھائیں. مہنگائی روکنے کے لیے کیا جاتا ہے, مہنگائی رکنے رہی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیدھا آپ 40% بجلی کی قیمت بڑھائیں گے, 70% آپ گیس کی قیمت بڑھائیں گے, آپ انرجی ہول بگیسٹ جو آپ کا انرجی سیکٹر یہاں پہ اس کی ریفارم لے کے آئیں گے. اسٹیج سیکٹر کو آپ دوبارہ سے جو 1100 ارب روپے کی ہیمریجنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اس کو آپ نجکاری کریں گے. تو بڑے سیریس نوعیت کے ان کا 200 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, جس کے لیے منی بجٹ آ رہا ہے. تو حکومت کے پاس بظاہر تو لگتا ہے آپشن بڑے کم ہیں. اب یہ کیا سیاسی لڑائی اور ذاتی لڑائی وہاں تک لے گئے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ملک کدھر جائے گا. معذرت کے ساتھ میں سب کو ایک سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے قصور. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں. جی جی کوئکلی سر, پھر ہمیں وہ یہ ہے کہ پنجاب KP کے, میری رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب سویپ کرے گا, اور 2/3 میجارٹی شاید اس کو نہ آنے دیں, کیونکہ حمزہ کا جو رجیم تھا, دور تھا, اس زمانے میں بھی عمران خان نے بہرحال 2/3 میجارٹی کے ساتھ سیٹیں جیتیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت جو پبلک ایٹ لارج ہے وہ شدید نفرت کر رہی ہے ان کے اس ایکٹ سے, ان کے کنڈکٹ سے. جتنا بھی اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر طبقے اور PDM مل کے عمران خان کا سائز کم کرنے کی کوشش ضرور کریں گے, لیکن کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں میری نظر میں اس کے باوجود کمفرٹیبلی وہ اپنی حکومتیں بنا جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لیگل ایکسپرٹ شعیب شاہین صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بھی بات ہوگی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. عمران خان صاحب ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر چکے ہیں. مہنگائی سے تنگ جو عوام ہے, حکومت کی پالیسی سے تنگ عوام, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے گی, اور خان صاحب کے لیے بھی ایک ریالٹی چیک ہوگا کہ ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اس سے پہلے سونیا میں ایک بات کہوں کہ جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی ہے نا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اسمبلیوں میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, اور یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے ہمارے استعفے منظور کیے گئے ہیں اس لیے کہ شہباز شریف صاحب کو بچانا ہے, اور یہ کہ اب اعتماد کا ووٹ لینے کی بات آئے گی تو ان کے ساتھ لوگ نہیں ہوں گے, اور یہی چاہتے ہیں کہ جو 20 کے 30 بندے جو وہاں پہ ہیں ان کی PTI کے, ان کو ملا کے انہوں نے گیم بنانی ہے, جو کچھ کرنا ہے. اچھا, بہت پہلے احتشام صاحب نہیں جانا چاہیے تھا عدالت میں ان منحرف اراکین کو لے کے. راجہ ریاض کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. بات یہ ہے کہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ 20 بندے ان کے چلے جائیں گے تو بڑے فیصلے نہیں ہوں گے. اب سب نے دیکھا کہ انہوں نے 20 بندوں کو ملا کے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نیب کا چیئرمین لگوایا, انہوں نے آپ نے دیکھا ایک قسم کی پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ AVM ختم کی, نیب لاء تبدیل کیے اور انتخابی اصلاحات کی, بہت سارے کام انہوں نے کیے. ایک دن میں تو 22 بل منظور کیے گئے. دیکھیں یہ تو سونیا نقصان ہوا, پارلیمنٹ میں نہ جانے کا نقصان ہوا, جو ٹف ٹائم دیتے, جو ہماری عدالتیں بار بار کہہ رہی ہیں آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. اب سوال یہ ہے کہ سونیا واٹ نیکسٹ, یہ جو اب ریئلٹی چیک کی آپ بات کر رہی ہیں, بڑی اچھی بات کر رہی ہیں اب, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک عمران کا سپورٹر ان کے ساتھ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے سڑک پہ آئے گا ان کی کال پہ. ابھی عمران خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا جس انداز سے انہوں نے کہا نا 25 مئی کے بعد ہم نے اس طرح کا کام کوئی نہیں کرنا جس سے ملک اور ریاست کو نقصان ہو. اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں گے, یا انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میرے اجازت دیں گے ڈاکٹر تو میں سڑکوں پہ پھروں گا دوبارہ. اب سوال یہ ہے کہ جی یہ اگر پروسیس لمبا ہوتا ہے, کیئر ٹیکر کا لمبا ہوتا ہے, یا
اب ان کو ہٹانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی 2 صوبوں میں گورنمنٹ ہوگی, پنجاب میں ان کو دے دیں گے, ان کو نہیں آنے دیں گے, کے پی میں, میرا اپنا خیال ہے سونیا یہ اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, یہیں سے آپ دیکھ لیں نا, ابھی فوری طور پہ دو بڑے فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب معذرت کے ساتھ وہاں زمان پارک لاہور میں بیٹھے ہیں کہ 300 لوگ جو تھے کے پی کے گارڈ تھے, 300 وہاں تھے اپنا پنجاب کے, وہ سارے ان کو ہٹا دیے انہوں نے. اب عمران خان صاحب کو یہاں آنا پڑے گا, اور پھر بڑا اوپنلی آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناءاللہ باقی لوگ بھی گرفتار بھی ہو سکتے ہیں, نائل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیا بنتی ہے. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین یہ تھا پروگرام, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.